अस्सलाम वालेकुम। T20 वर्ल्ड कप की खुसूसी ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में खुशामदीद। मैं हूं अनम अहमद और मैं हूं अलमदार खान एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय लाइफ बॉय शैम्पू, पावर्ड बाय जैज, डॉलन्स एंड रिफ्रेश्ड बाय स्प्राइट। वही हुआ जिसका तज़किरा हर टीवी शो और महफिल में होता रहा। किस्मत की देवी कौमी टीम से एक मरतबा फिर से रूठ गई। आयरलैंड अमरीका का मैच बारिश की नजर हुआ। पाकिस्तान पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप मैचेस नाक़िस कारकर्दगी के बायस इवेंट से बाहर हो गया। साबिक क्रिकेटर्स और तज्ज़ियाकार टीम की मजमूई परफॉर्मेंस और कप्तानी पर उंगलियां उठा रहे हैं। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने कहा कि बाबर आजम को शाहीन की कप्तानी में खेलना चाहिए था। इस तरह उनकी इज्जत मेरी और दुनिया की नजर में और बढ़ जाती। दूसरी जानिब ऑलराउंडर शादाब खान ने साबिक कप्तान बाबर आजम का दिफा करते हुए कहा कि वर्ल्ड कप में खराब कारकर्दगी के लिए सिर्फ कप्तान को जिम्मेदार ठहराना गलत है। इसके अलावा ग्रुप डी के मैच में जनूबी अफ्रीका नेपाल के खिलाफ अपसेट शिकस्त से बच गया, जबकि ग्रुप सी में न्यूजीलैंड ने युगांडा को यकतरफा मुकाबले में शिकस्त दे दी है। ग्रुप मैचेस का सिलसिला 18 जून तक जारी रहेगा, जबकि सुपर 8 के मैचेस 19 जून से शुरू होंगे। पाकिस्तान की खराब कारकर्दगी और दीगर मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं हेड कोच सकलैन मुश्ताक और साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हैं आप? ठीक हैं यासिर भाई, लेकिन थोड़ा अपसेट भी हैं सकलैन भाई। पाकिस्तान की जो टीम है वो इतनी जल्दी आउट हो जाएगी, ये बहुत बड़ा धचका भी है और अफसोस का मकाम है हमारे लिए। उस दिन यासिर एक बात कर रहा था और मैं भी अक्सर ये कुदरत के निज़ाम की जो बात थी, मेहनत जब आप करोगे पूरी और जब आपके जो है प्लान्स, प्रेपरेशन, एग्जीक्यूशन, कॉन्फिडेंस, जेलनेस, ये सारी चीज़ें जब होंगी ना तो फिर कुदरत का निज़ाम चलेगा। और अगर आप इन सारी चीज़ों में काम पूरा ना करें और फिर कुदरत का निज़ाम मगर ये सिर्फ कुदरत के निज़ाम का इंतज़ार करते हैं। नहीं, ऐसा होता नहीं है। और एज ए मुसलमान जिसका ईमान है वो तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करेगा कि काम पूरा ना करे और जनाब अल्लाह पे डाल दिया जाए। बिल्कुल, हाँ, इंशाल्लाह का मतलब गॉड विलिंग तो है, बट आप विलिंग है कि नहीं है, आपका ही असल में चीज़ है। बहरहाल जैसे मैंने पहले भी कहा, ये तो बहुत बड़ा अलमिया है। अगेन आई थिंक जो आपने अभी इंट्रो में कहा कि शादाब ने कहा कि खाली बाबर का, आई थिंक उसने बड़ी अच्छी बात की कि खाली बाबर का नहीं है और खाली प्लेयरों का भी नहीं है। ये बहुत पीछे से चीज़ें चल रही हैं। रूट कॉज को देखना पड़ेगा, कहाँ से प्रॉब्लम आई है, और उस प्रॉब्लम को जब तक फिक्स नहीं करेंगे ये 11, 12, 15 बेचारे ये कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पीछे से जो आते हैं सारे असरात और अफेक्ट्स आते हैं, उनका ताल्लुक प्रेपरेशन से है, उनका ताल्लुक प्लेयर्स डेवलपमेंट से है, उनका ताल्लुक विजन से है, डायरेक्शन से है, उसका ताल्लुक जो है वो जो अगले जो 11-12 खिलाड़ी उनको पूरा सपोर्ट करने से है। लेकिन यहाँ खिलाड़ी बर्डनाइज होते हैं पिछले वाले सारे मामलात को लेकर, क्योंकि वो सामने होते हैं ना, तो आप ब्लेम उन्हीं पे आ जाता है। वो तो यही ना, दो चीजें आजकल चल रही हैं, क्लेम एंड ब्लेम। क्लेम कर लो मैगी था, ब्लेम दे दो उन्हें करता। तो क्लेम एंड ब्लेम की बड़े अरसे से चलती आ रही है, इससे निकलना पड़ेगा भाई। क्लेम और ब्लेम से निकलना पड़ेगा। नहीं चाहिए मुझे भाई, आप करो, पाकिस्तान के लिए काम करते हो, प्योरिटी के साथ करो, सही इंटेंट के साथ काम करो, चाहे आप ऊपर बैठे हो चाहे वो नीचे बैठे। नीचे से मुराद यानी कोई ग्राउंड मैन है, सब सारे के सारे, और खिलाड़ी, कंट्री, टीम एंड मी। ये हमने एक फिलॉसफी बनाई थी कि हर बंदा पहले पाकिस्तान को सामने रखेगा, इसीलिए हमने झंडे की फिलॉसफी रखी थी। कोच भी झंडे को पकड़ के जाता था, प्लेयर भी झंडे को पकड़ के लेके जाते थे, भूले ना। चाहे फॉरनर्स भी आते थे, उनको भी हम कहते थे यार ये झंडा उधर ग्राउंड में गाड़ के आओ, जहाँ फील्डिंग का स्टेशन है या बॉलिंग का है या कहीं और है, ताकि हमारा सबक याद रहे, हमारा, और ना सिर्फ हमारा सबक याद रहे, जितने भी लोग देख रहे हैं जहाँ जहाँ पे भी चल रहा है। उन्होंने कहा जी आगे ये चंडियाला बाबा, यकीन करो इस तरह कहने लगे। हाँ, मुझे इस तरह छेड़ते भी थे, ये चंडियाला बाबा आ गया। मैंने कहा यार तुम लोग उड़ा लो मजाक जो उड़ाना है, मगर तुम इसके पीछे जो फिलॉसफी है या जो मैसेज है उसको नहीं समझ पा। यासिर भाई, आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? पाकिस्तान सुपर 8 में पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि नहीं पहुंच सका। देखें, कोई एक बंदा जिम्मेवार नहीं है इसमें, सबकी एक टीम गेम है। और मैं ये कहता हूँ कि यार टीम अगर अच्छा करेगी तो सबको जो है उसमें उसका टीम में खिलाड़ी सबकी कंट्रीब्यूशन होती है, सिर्फ एक बंदा नहीं होता जिसकी आप रिस्पॉन्सिबल हो। गेम जो है इवॉल्व हो गई है, लेकिन जो बेसिक्स हैं ना, जो रूल्स हैं वो सेम है। ये टीम गेम है, टीम वर्क है। सकलैन भाई ने बात की यार, ये
स्टार के प्राइड के लिए हम लोग खेले हैं क्रिकेट, ठीक है। मैंने अगर पाकिस्तान से खेला है, मेरे जहन में एक ही चीज़ थी कि इस तारे के लिए खेलना है। बिल्कुल, हमें ये नहीं था कि कितने पैसे मिलेंगे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो बात की बात है। एक तारे की जो वैल्यू थी ना, वो हमारे दिल में थी। तो वो जब तक वापस नहीं आएगी, और नीचे से हर डिपार्टमेंट में ये चाहिए, चाहे वो ग्राउंड मैन है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो कोच है, चाहे वो फॉरनर आता है, जो भी आता है, सबसे पहले स्टार है भाई, स्टार के लिए हमने खेलना है। वो चीज़ मिसिंग नज़र आई है हमें। प्रिपरेशन नहीं थी तो फिर अल्लाह की मदद भी नहीं हुई। पहले कुदरत का निज़ाम चलता था हमारे लिए, बड़ी दफ़ा इस तरह हुआ मौज़ात हुए हैं, बिल्कुल ठीक है। अब वो कुदरत का निज़ाम उसके लिए चला है जिसने मेहनत की है, ठीक है। अमेरिका के लिए जो डिजर्व करता है वो आगे चला गया, जिसने मेहनत की वो आगे चला गया। ये तो सिंपल एक फार्मूला। प्रिपरेशन पे अगर हम सोचें इन टर्म्स ऑफ पाकिस्तान भी, आई थिंक हमने अफगानिस्तान को जिस तरीके से ग्रो करते हुए देखा है, हमने यूएसए को किस तरीके से जेल होते हुए देखा है। बीइंग पाकिस्तानी एंड बीइंग अ पाकिस्तानी टीम सपोर्टर, अभी तक हमें वो जेलनेस बुनियाद से नहीं आ पा रही है। देखें, सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, देयर इज ओनली वे विच इज़ हार्ड वर्क, और हार्ड वर्क के लिए आपको पेन लेना पड़ता है। राइट। और ये बातें वैसे नहीं, नो पेन नो गेन, ये प्रूव्ड है। ये बातें अगर आप पेन लोगे तो ही गेन करोगे। और ये नहीं है एक बंदे के साथ नहीं, काफ़ी मिसालें हैं। तो अगर आप अफगानिस्तान की प्रिपरेशन देखें, मैं बात कर रहा था, यहाँ पे हमारे एक होते हैं, वो 14 साल उन्होंने काम किया अफगानिस्तान की टीम के साथ एज ए ट्रेनर। आज के इस्लामाबाद में वो यहाँ पे ट्रेनिंग करा रहे, तो मेरी मुलाकात हुई। वो कहते हैं यासिर, जहाँ पे भी सीरीज़ होती है 15 दिन पहले वहाँ पहुँच जाते हैं और कैंप लगाते हैं, क्योंकि उनका होम ग्राउंड नहीं है, जो भी है, लेकिन उनकी प्रिपरेशन ऐसी होती है कि वो उन्होंने फिर ज़ाहिर अच्छा करना ही है। हम 2 दिन पहले पहुँच रहे हैं जहाँ पे हमारा मैच है, हमें पता ही नहीं है कि किस किस्म के हालात है, विकेट कैसा है, मौसम कैसा है। यार हम जितनी भी अच्छी टीम थे, वो हम रिजल्ट नहीं दे सके, हम चौक हो गए। हम पहली दफ़ा मैंने ज़िंदगी में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को चौक होते देखा वो इंडिया के अगेंस्ट। इंडिया को तो हम पकड़ लेते होते थे, हर मौके पे हमने पकड़ा, लेकिन वर्ल्ड कप में हम हार जाते हैं हमेशा से। नहीं चले, वर्ल्ड कप की एक हिस्ट्री है ना, लेकिन वर्ल्ड कप में भी हम जीते हैं 152 फॉर नो लॉस, ठीक है। फिर दूसरे में वो भी क्या कहते हैं, लेकिन इस दफ़ा तो प्रॉपर चौक हुए हैं। 120 रन हाथ से मैच निकल गया, मतलब जो मैच हमारा था, जो प्रेडिक्शंस हमारे 92 बॉलर्स ने मैच जो बना के दिया वो हमने बिगाड़ दिया। और फिर हम इस चीज़ पे डिपेंड करें कि आयरलैंड इससे जीते, मतलब दिस इज़ काइंड ऑफ यू नो, दिस इज़ नॉट आवर ब्रांड ऑफ क्रिकेट। ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम, मतलब मुझे नहीं, मतलब सोच भी नहीं सकते। बट अब ये ग्लोबल हो रही है, अब थोड़ी तरह उस तरफ आते हैं। गेम जो है ना, ये स्पोर्ट्स ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही है। जिन लोगों की इजारादारी थी, तो वो लोग उन्हीं की रहेगी जो मेहनत करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कॉन्टेम्प्रेरी वे आजमाया है, ठीक है, उनमें सारे आते हैं, चिप इन करते हैं। हम लोग भी ये करना पड़ेगा, हमें सिर्फ बाबर आजम या फ़खर जमान या शादाब खान या शाहीन अफरीदी पे नहीं, हमने सब ने आके एक टीम बनना है। और जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, हमने किस तरह इंजेक्ट करना है। जो प्रॉमिसिंग आपके क्रिकेटर्स हैं, वी नो, हुरैरा है, उमैर बिन यूसुफ है, ठीक है, अब्दुल्ला शफीक है, और इस तरह के 2-3 और है, बॉलर में है, शाहनवाज धानी है, ठीक है, और भी 2-3, आमिर जमाल है। इन लड़कों को हमने अंदर लाना है, ठीक है, और इनको हमने वो फील देनी है कि यार यू आर मैच विनर, तो तब जाके हमारी टीम बनेगी। तकलान भाई, कुछ बातें हो रही हैं। शाहिद अफरीदी का एक स्टेटमेंट जो मैंने अपने इंट्रो में भी बोला कि उन्होंने कहा कि शाहीन की कप्तानी में बाबर आजम को खेलना चाहिए था। तो आपको लगता है अगर ऐसा होता तो शायद रिजल्ट्स डिफरेंट हो सकते थे? मुझे तो शाहिद अफरीदी के इस कमेंट्स में जो है कुछ इतनी जान नज़र नहीं आती। वो इस वजह से कि बाबर थोड़ी कहेगा कि यार मुझे कप्तान बनाओ। उसने खुद किया है, या गेम चलाई है, या उसने कोई कैंपेन चलाई है कि मुझे कप्तान बना दो। वो तो इल्ज़ाम तो इस तरह के लगते हैं वैसे उन पे। नहीं पता नहीं, मुझे तो आप अगर कह रहे हो तो मुझे नहीं पता। आई हैव नो आइडिया कि कैप्टनसी की एक जंग है, कोई ग्रुपिंग है, और उसके बाद आई हैव नो आइडिया। ये जो बात चली है, जो भी है, ये तो करता धरता लोगों ने उसको कप्तान वापस लेके आना। जब कप्तान बना रहे थे तो किस किस की तस्वीरें आ रही थी टीवी पे, कौन कौन आगे थे, किस किस के कप्तानी बनाने के बाद आया जी के कितने अरसे तक कप्तान बनाया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है, मीटिंग कौन कर रहा है। ये खुद थोड़ी किया कि मैं मेरे साथ मीटिंग करूँ या इस तरह। तो अब कप्तान बना दिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि शाहिद अफरीदी को ये बात करनी। नहीं, वो कह रहे हैं कि शाहीन अफरीदी के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। देखें, ये ऐसी बात जो है कि जब वो कप्तान था तो पहले जब शाहीन को कप्तान बनाया तो उसको उतारना ही नहीं चाहिए था। राइट। जिन्होंने उतारा है और जिन्होंने लगाया है, तो सारी बात तो उनकी होनी चाहिए। बाबर को तो बीच में नहीं लाना चाहिए।
شاہد افریدی اگر یہ بات کہتا ہے کہ بورڈ والوں نے شاہین کو ہٹا کے بابر کو لگایا تو یہ غلط کیا، بجائے اس کے کہ یہ بات آتی کہ بابر جو ہے اس کے انڈر کھیلتا تو زیادہ عزت پاتا، یہ بات ایسا نہیں بنتی ہے۔ میں ایک چھوٹی سی بات میری بات سمجھے جو میں کہہ رہا ہوں، یہ بات ایسا نہیں بنتی۔ اس کو تو ڈائریکٹ یہ کہنا چاہیے تھا شاہد افریدی کو کہ اگر بورڈ نے بابر کو بنایا اور شاہین کو ہٹایا تو بورڈ نے غلط کیا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈائریکٹ بابر پہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اب جب بورڈ نے اس کو بنا دیا ہے، جیسے تیسے انہوں نے کیلکولیشن کی ہوگی کہ ہم جا رہے ہیں میگا ایونٹس میں، انہوں نے اس کو کیا ہوگا، شاہین کو بھی ایویلویٹ کیا ہوگا، بالکل ٹھیک ہے، اور پھر بابر کو ایویلویٹ کیا، پھر ورلڈ کپ کتنی دور ہے اس کو ایویلویٹ کیا، پھر انہیں ہیڈ کوچ سے بات کی ہوگی۔ آپ ایویلویٹ کرنے کی بات کریں، لیکن کیا ہم 2 میچز پہ یا ایک سیریز پہ ایویلویٹ کر سکتے ہیں کہ کتنا کیپٹنسی میں؟ آپ نے ہر میچ میں ایویلویٹ کرنا ہے، آپ نے ہر سیریز میں ایویلویٹ کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے۔ لیکن کم از کم کیپٹنسی میں کچھ ٹائم پیریڈ نہیں دینا چاہیے تھا؟ بیٹا وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ دینا تو چاہیے تھا۔ شاہد کا جو بات ہے وہ کامنٹ وہ مجھے میں ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا ہوں کہ اس نے یہ بات کیوں کہی۔ ہاں، ہو سکتا ہے شاہد نے جو بات کہی، ایک منٹ، شاہد نے جو بات کہی ہے اگر وہ اس کو اس انداز سے کہتا، کیونکہ اگر ایسے ہے تو میری سوچ میں یہ آ رہا ہے کہ بابر نے گیم چلائی یا بابر کے لوگوں نے گیم چلائی اور گیم چلا کے شاہین کا تختہ الٹایا، اور جناب یہ اس طرح کی بات ہو سکتی ہے اگر یہ کومنٹس کو دیکھا جائے کہ بھی یہ ساری چیزیں، اگر یہ اس کو یہ کہنا چاہیے تھا بھی جس بندوں نے، جس بورڈ نے اس کو رکھا، آپ یہ ڈائریکٹ کہتا ہے کہ ان کو یہ چاہیے تھا کہ یہ اتنی جلدی چینج نہ کرتے اس کو، یہی کیپٹن رہتا اور ورلڈ کپ میں چلے جاتے، پھر یہ کہتے اور یہ بات ختم ہو جاتی۔ اگر یہ کہا کہ بابر کے شاہین کے نیچے کھیلتا اس کو زیادہ عزت ملتی تو یہ irrelevant بات ہے، یہ ایسے بات ہوتی نہیں ہے، تو ادھر ڈائریکٹ اس کو بات کرنی چاہیے۔ تو آئی تھنک شاہد کا جو یہ کومنٹ ہے میں اس کو بالکل مناسب ہی نہیں ہے۔ یاسر بھائی آپ اس پہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں، چلیں بابر اور شاہین کی تو بات ہم نے کی، دونوں کو کپتانی کرتے دیکھا بھی، بابر سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی، اس کو ہٹایا گیا پچھلے ورلڈ کپ میں، پھر شاہین تو خیر ایک سیریز میں اس نے کپتانی کی ہے، لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یار اس کی بولنگ میں فرق آیا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ یار میری کوئی پیس میں نہیں آئی ہے، ویسی پروپیگنڈا ہے، نیگیٹو پروپیگنڈا ہے، لیکن جو لوگ کہتے ہیں یار اس کی پیس نیچے آئی ہے، بٹ ایک سیریز میرا نہیں خیال کہ کسی کے لیے آپ کر سکتے ہو۔ اگر وہ پرفارمر ہے، پاکستان کے لیے پرفارم کیا ہوا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے پاکستان کو فتوحات دلوائی ہیں یا وہ اچھا ایک بالر ہے، جب آپ نے اسے کپتان بنا لیا تو آپ اسے میگا ایونٹ میں بھی کپتانی کرنے دیتے، اور 2 سال بعد تو ویسے بھی ورلڈ کپ ہو رہا ہے۔ میرے خیال سے وہ ایک دیٹ وازنٹ اے گڈ ڈیسیجن جس نے بھی کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ بابر تو بھائی کپتانی کون نہیں لینا چاہتا، کپتانی از آنر، اور پاکستان کی کپتانی ایک آنر ہوتا ہے کہ یار آپ اس میں اگر اتنی اچھی ٹیم ہے آپ کے پاس ہو، مجھے دیں یہ ٹیم، میں یہ آپ کو جتا کے دوں گا، ایز اے کرکٹر تو یہی سوچ آتی ہے نا ذہن میں۔ تو لیکن میرا کویسچن یہ کہ یار وائی ناٹ وی تھنک اباؤٹ رضوان ایز اے کیپٹن؟ نہیں، وہ تو شاہد افریدی کی شاہد افریدی کی بات تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ ہے، ثقلین بھائی نے بڑی اچھی اس کو الیبریٹ بھی کیا، لیکن میرا ایک کویسچن ہے، وائی ناٹ وی اپوائنٹ رضوان ایز اے کیپٹن جس کی سمجھ بوجھ اچھی ہے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 لوگوں کے بیچ ہی یہ بات کیوں ہو رہی ہے، بابر یا پھر شاہین، رضوان کے بارے میں کیوں بات؟ میرے خیال سے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، یا اس کے بارے میں سوچا وائی ناٹ ہی ہیز بین کیم انٹو دا کنٹینشن آف بینگ اے کیپٹن آف پاکستان کرکٹ ٹیم۔ میرا سوال آپ سے یہ بیٹھتا ہے کہ بھی ورلڈ کپ سے پہلے آپ نے بابر کو کپتان بنایا، ٹھیک، اب آپ 2 سیریز کے بعد اس کو ہٹا دیں، اب لے کے آئیں تیسرا کپتان، اب ایک ہی ٹیم میں 3 کپتان ہوں گے، آپ بتائیں کہ یہ کیا ٹیم جل ہو پائے گی؟ پھر آپ اتنے چھوٹے چھوٹے سپین میں کپتانی چینج کرتے چلے جائیں۔ میں نے تو یہ بات اس وقت کی ہے جب آپ نے شاہین کو ہٹا کے بابر کو کپتان بنایا، اس وقت شاہین کو ہٹا کے رضوان کو کپتان بنایا۔ نہیں، وہ نہیں ہو سکتا نا، وہ ٹائم گزر گیا ہے، اب آگے کیا کریں؟ تو میں یہی کہہ رہا ہوں اب بنائیں رضوان کو کیپٹن۔ اچھا، اب تھرڈ نیم آپ دے رہے ہیں، بابر کو پھر ہٹا گیا، پھر یہ کریں، یعنی 6 مہینے کے اندر تیسرا کپتان ایک آ جائے۔ میرے خیال سے اب اس کو 2 سال کے لیے وائٹ بال کا کیپٹن بنانا چاہیے۔ نہیں تو 6 مہینوں میں یہ کر لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بڑے تھنک ٹینک ہیں، بہت اچھا سوچ رہے ہیں، یہ کیا آپ یہ پہلے نہیں سوچ سکتے تھے کہ بھی شاہین کے بعد اگر کسی کو لے کے آتے؟ نہیں کیا، اچھا اب وہ کر رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، اگر آگے پھر یہ رزلٹ آگے پھر کیا ہوگا؟ آپ کو جمنا پڑے گا اپنے فیصلوں پہ۔ مطلب آپ کہتے ہیں بابر کا کپتان رہے؟ میں کہتا ہوں آپ کو اپنے فیصلوں پہ جمنا چاہیے تھا،
किसी को भी लेके आओ, चेंज किया शाहीन आया, जम जाते, जम जाते। अच्छा अगर आप कप्तान चेंज करते हैं, अगर चेंज करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से आपको रिजवान के बारे में सोचना चाहिए। आप कह रहे थे अगर नहीं करते तो आई एम फाइन विद बाबर भी यार। अच्छा अब दूसरी चीज, आप शाहीन को एज अ कैप्टन आप नहीं उसको उस तरह से देखिए। अगर चेंज होती है तो मेरी पहली चॉइस रिजवान है, सेकंड चॉइस शाहीन होगी। राइट, ये पॉइंट। अच्छा अब ये देखो, अब यही सारी चीजें, शादाब तकरीबन 3 या 4 साल वाइस कप्तान रहा। हाँ, वाइस कप्तान का मकसद क्या है कि वो जब टाइम आए तो वो कैप्टन, आप ग्रूमिंग कर रहे हैं उनकी। अच्छा अब ये नहीं है कि वो मेरा दामाद है मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि भी आप जिसको भी रखो आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। ये ऊपर से आता है हायरार्की, आपके एक मिनट ये आपके क्लैरिटी होनी चाहिए। चेयरमैन रखता है कैप्टन, वाइस कप्तान वो रखता है, चलो जी रखो, और तो आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। पर चेयरमैन को कोई पता नहीं कि 6 महीने बाद वो होएगा कि नहीं होएगा। मसला तो फिर ये आ जाता है ना। तो चेयरमैन क्या करे, अब वो चेयरमैन हटेगा, अगला चेयरमैन आएगा, वो उसको कुछ कर जाएगा, वो नया कप्तान बना। तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये चीज़ है। अच्छा मैं ये जितने अरसे से जो बात कर रहा हूँ, मैं खाली इस चेयरमैन की बात नहीं कर रहा हूँ या उससे पिछले चेयरमैन की बात नहीं कर रहा हूँ। और मैंने एक दफ़ा ये कहा भी था कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब, जो बड़े जो गवर्नमेंट के करता धरता है, इट्स अ कॉमन सेंस। जैसे ही आप चेयरमैन को चेंज करेंगे, बिल्कुल वो अपने बंदे लेके आएगा, वो अपने बंदे से, तो वो ऊपर से ये सारी चीजें चलती रहेंगी। हम फिर इसी तरह क्लेम एंड ब्लेम। बट ये पैटर्न कब तक, ये कंसिस्टेंसी, आपको सक्सेस का एक नाम कंसिस्टेंसी भी है। बिल्कुल, सक्सेस का नाम कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी आएगी, क्वालिटी बढ़ेगी। बिल्कुल, जब क्वालिटी बढ़ेगी आप ग्रेटनेस की तरफ जाओगे। आपकी सारी लर्निंग साथ में चलेंगी, आप एक सिस्टमेटिकली चलेंगे। देखें आपके पास 6 चीजें पड़ी हो सामने, ये मेरे पास ये 4-5 चीजें हैं, और मैं अगर ऐसे करता रहूं, शफल करते रहे उनको, आप कहोगे कोई पागल बंदा है जो चीजों के साथ ऐसे कर रहा है। और अगर मैं तरतीब से रख दूंगा ऐसे, और मुझे पता है कि किसको तरतीब से कैसे रखना है, बिल्कुल सही, तो आप कहेंगे यार ये वाइज बंदा है, ये मूव बड़ी अच्छी कर रहा है, ऑर्गेनाइज्ड, इसकी हर चीज में कोई ना कोई स्ट्रेटजी है, ऑर्गेनाइज्ड है, प्लान्ड है, इसको पता है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, और हम सारी चीजें ऐसे ऐसे कर रहे हैं। और अच्छा हम जब चीजें भी ऐसे ऐसे करते हैं ना, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किसको किस जगह पे रखना है, उसका क्राइटेरिया तो ले लिया जाए, उसकी देखो भी क्या क्वालिफिकेशन है, एबिलिटी क्या है, एबिलिटी है, एक्सपीरियंस है, एविडेंस दिए हुए हैं, क्या वो कर सकता है। 5-6-8 महीने लगेंगे सीखने में, मैं किसी भी चीज में। मुझे इंग्लैंड ने कोच रखा, यकीन करें, हालांकि मेरी एकेडमी थी, मैं मुख्तलिफ कंट्रीज में काम किया हुआ था। पहले दिन हेड कोच ने मुझे कहा सैकी, आई नो इट विल टेक टाइम यू टू गेन द रिस्पेक्ट इन दिस ग्रुप। राइट, फिर then कहेगा, and I understand that you know the trust you need to make a lot of effort to you know build up the trust with your player। दूसरी बात मुझे ये कह रहा है, तो उसने कहा कि if you need any help and support we are here to support you and we completely understand that। उसने कहा slowly but surely you will gain the respect and trust as well, और टाइम लगेगा। उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया और मैं करते करते 4 साल तक काम किया। आप पहले दिन ही किसी के साथ काम कर सकते हो, हम इतनी चॉप एंड चेंज कर लेते हैं। आज आगे 11-12 खिलाड़ी और जनाब कप्तानी ला दो, कप्तानी चढ़ा दो, उन्हें इधर कर दो, उन्हें उधर कर दो, हर कुछ अरसे के बाद यही बातें चल रही। और इसमें नजम सेठी साहब ने जो बात कही थी ना, इसी वजह से ग्रुपिंग बनती है, ऐसे ग्रुपिंग भी इसी वजह से बनती है, टीम जलनेस नहीं आती, इसी वजह से आती है। गलती ये करते हैं और भुगतते प्लेयर हैं। ये सारे लड़के जो हैं, जब इनको क्लैरिटी मिलेगी और ऊपर वाले सही डायरेक्शन में जा रहे होंगे और कंसिस्टेंसी होगी, तो इनकी परफॉर्मेंस डिफरेंट हो जाएगी। ये जो बात की है सकलैन भाई ने वाइस कप्तान वाली, दुनिया की जो बाकी टीम्स हैं उनमें हायरार्की किस तरह से फॉलो होती है? वाइस कप्तान का जो मकसद है वो क्या होता है कि जब कैप्टन जो मौजूदा कैप्टन है वो नहीं होगा तो क्या वाइस कप्तान आगे जाके कैप्टन बनेगा? क्योंकि शादाब का नाम हम नहीं सुनते इस लिस्ट में। एब्सोल्युटली। देखिए शादाब 3 साल तक वाइस कैप्टन रहा है और वो उसने परफॉर्म भी किया है। उस टाइम बेस्ट परफॉर्मर था, उसमें बेस्ट परफॉर्मर था। 107 आउट है उसके 99 मैचेस में, और T20 में बड़ी परफॉर्मेंस है। लेकिन जो उस पर पैच आया ना, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा है कि उसमें 2 वर्ल्ड कप आ गए, और वर्ल्ड कप बड़े इवेंट हैं, मेगा इवेंट्स हैं। पहला वर्ल्ड कप, इसमें ये एक हकीकत है, इसमें इससे हमें इनकार नहीं करना चाहिए। पिछले वर्ल्ड कप में उसकी फॉर्म नहीं थी वैसी, वहाँ पे हमें स्पिनर्स की बहुत सख्त ज़रूरत थी कि वो आउट करके देता। इस वर्ल्ड कप में भी अभी वो बेहतरी की तरफ जा रहा था, लेकिन जहाँ पे उसको हम उस
مطلب اس پہ کانفیڈنس کرنا چاہیے تھا, وہاں پہ ہم نے اس کو بال ہی نہیں کرائے. اس کا مطلب ہے کہ رول ڈیفائن نہیں ہوا, اس کا مطلب ہے کپتان کا کانفیڈنس اس پہ لوز ہو گیا تھا آخری 2 میچز. سوری انٹرپٹ کر رہا ہوں یاسر کی اسی بات کو, کیونکہ میرا کام تھا میں اسپنر کو بھی دیکھتا تھا, اسپنرز کو میں دیکھتا تھا, نواز اور یہ 2022 ورلڈ کپ فائنل تک گیا, آخری اوور بابر نے کس کو کروایا انڈیا کے خلاف؟ نواز. جگرا چاہیے ہوتا ہے آپ کو, آپ اسپنر کو آخری اوور کراؤ, آپ کو جگرا چاہیے ہوتا ہے. وہ کانفیڈنس جو دیا انہوں نے, بابر کا کانفیڈنس تھا اس وقت. اور ساؤتھ افریقہ کے خلاف سیمی فائنل میچ میں آپ کے 2 بیسٹ پرفارمر کون تھے؟ شاداب اور شاہین. جگرا چاہیے ہوتا ہے آپ کو. جب کیپٹن کھڑک جائے گا اور اس کو پتا چلے گا کہ یار ابھی ورلڈ کپ شروع نہیں ہوا اور باتیں شروع ہو گئیں, اس سے پہلے ہی انہوں ہٹا دو, انہوں ہٹا دو, انہوں ہٹا دو. آپ پھر آپ کا جب کانفیڈنس اٹھتا ہے, کھلاڑیوں کا اس کیپٹن پہ کانفیڈنس اٹھ جاتا ہے. یہ پچھلے ورلڈ کپ کی بات کر رہا ہوں جو 50 اوورز کی ہے. اچھا, جب وہ کانفیڈنس اٹھتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ جو جس کنوکشن کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں یا ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں, آپ میں ہچکچاہٹ آتی تھوڑی بہت. میں اپنی کوچنگ ایکسپیرینس سے بات کر رہا ہوں. جب میں ہیڈ کوچ تھا تو ان کی باتوں کا مجھے سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ کتنی کنوکشن کے ساتھ کسی کے اوپر ٹرسٹ کرتے ہوئے آپ آخری اوور بھی دے رہے ہو. وہ چیزیں ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں. پھر جب آپ کے رول ڈیفائن نہیں ہوتے اور آپ کو پتہ نہیں چلتا, اس کے بعد وہ پرابلمز ہونی شروع ہو جاتی ہیں. دوسری چیز یہ ہے, میں نے ہمارے گرانٹ بریڈمن صاحب ہیڈ کوچ بنائے گئے, اور گرانٹ بریڈمن صاحب میرے ساتھ ہیڈ آف کوچ ڈیولپمنٹ تھے, بٹ میں اس کی ہیلپ کرتا تھا. اس کے ساتھ میں نے تقریباً 450 کوچز کے انٹرویو لیے, میرا اور اس کا کمرہ ساتھ میں تھا. میں ہیڈ آف پلیئر ڈیولپمنٹ تھا, یہ ہیڈ آف کوچ ڈیولپمنٹ تھے. اس کو ہیڈ کوچ بنایا جب, تو کیونکہ میں اس کے ساتھ تقریباً سال کام کیا ہوا تھا, تو میرے سے یہ پوچھتا رہتا تھا. جب یہ آیا تو اس نے مجھے فون کیا, سیکی وی وانٹ ٹو کیری یور فلاسفی فلیگ اور دس اینڈ دیٹ دی ادر. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, لے کے جاؤ. بہرحال مکی میرا خیال ہے شاید اس نے چینج کر دیا. اس نے کہا نہیں, اس نے مکی سے بھی بات کی. مکی ڈائریکٹر تھا, یہ ہیڈ تھا. اس نے کہا کہ تمہاری یہ فلاسفی جو چل رہی تھی, کام کر رہی تھی, تو بہرحال وہ چیزیں ایسی ہوئی. مکی نے کہا نہیں, وہ اپنی ڈائریکشن میں چلا گیا. تو میرے سے وہ فون کر کے بات کرتا تھا, پوچھتا بھی تھا. تو میں نے اس کو میسج کیا, میں نے کہا اگر تمہیں ضرورت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر فیلڈنگ کا ایشو آ رہا ہے تو سپورٹ لگاؤ ادھر. بالکل صحیح. ایز اے کنسلٹنٹ کسی کو اٹیچ کر دو. اگر بیٹنگ کے مڈل آرڈر میں آتا ہے تو کوئی کنسلٹنٹ ساتھ میں لگا دو تاکہ وہ اس کو ہیلپ کر سکے, اور بیٹنگ کوچ کو بھی ہیلپ ہو جائے. اگر اسپن ڈپارٹمنٹ میں تمہیں لگتا ہے تو کنسلٹنٹ لگا دو. میں نے کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم مجھے جاب دو, مجھے ضرورت نہیں, میں نیوزی لینڈ کے ساتھ ہوں, کسی کو لگاؤ. میں نے کہا مشی کو لگا دو اگر آپ سمجھ رہے ہو ایسی چیزیں چل رہی ہیں. کیونکہ جب کوچ ساتھ میں لگا ہوتا ہے تو کسی کی فارم الٹی پلٹی ہوتی نا, تو بعض اوقات پلیئر نہیں کہہ سکتا کیپٹن کو یا کوچ کو کہ میرا رول آپ نے ڈیفائن نہیں کیا, یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کس طرح ایگزیکیوٹ کرنی. تو آپ کا جو سپورٹ سٹاف جو کوچ ہوتا ہے وہ برج بنتا ہے کیپٹن اور ہیڈ کوچ کے ساتھ, پھر وہ اس کا ذہن بناتا ہے. اور بعض اوقات ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کی کمیونیکیشن جو ہے فریکوینسی مل رہی ہو. تو میں نے اس کو گرانٹ بریڈمن کو میسج کیا, میں نے کہا دیکھو میگا ایونٹ آ رہا ہے, تم ساتھ میں سپورٹ لگاؤ, مانگو ان سے کنسلٹنٹ لے لو, مشی کو لگا لو, اس کو لگا لو. مگر انفارچونیٹلی اس کی طرف سے میسج آیا کیونکہ یہ بجٹ شجٹ یہ وہ, پھر مکی کی فلاسفی, اس نے کہا جی وی آل آر فائن. اور جہاں ضرورت تھی وہاں کچھ کام نہیں کیا, کام سارا الٹا پڑا اور واپس آ گئے. ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. یاسر بھائی آپ سے میں تھوڑا سا جاننا چاہوں گا, آپ نے کہا کہ کیپٹن بننا از اے بگ سینس آف رسپانسبلٹی اینڈ ایوری بڈی وانٹس ٹو. آپ لوگوں نے ایک سیریز دیکھی ہوگی جب ڈیکاک پاکستان آئے تھے, couldn't perform during کووڈ ڈیز, آپ کو یاد ہوگا. اینڈ آئی ریمبر میں نے آپ سے اس پہ بھی ایک دفعہ کوشچن کیا تھا. اینڈ دین when he went back he said کہ میں مینٹل ہیلتھ کا پیشنٹ بن رہا ہوں بیکاز آف دس ٹریولنگ اینڈ آل دس. اور اس کو کہا جاتا تھا کہ تم پرفارم نہیں کر پائے. وی آل نو ڈیکاکس پرفارمنس اینی ویز. ہی پرسنلی گیو اٹ اوے کہ جی میں نے اب کپتانی سے تھوڑا سا سائڈ پہ ہونا کیونکہ میں ہینڈل نہیں کر سکتا, کیونکہ کپتانی از اے ویری اسٹرانگ کنڈیشن. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بابر کے ساتھ پہلے بھی ہوا, کپتان بنے, اترے, شاہین کو اتنا ٹائم نہیں دیا, اب دوبارہ بابر کو بنا دیا. تو who is the right key maker? اچھا اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا, ہمارے یہاں پہ یہ ٹرینڈ بھی نہیں ہے کہ سٹیپ بیک کرنا, خود سائڈ پہ ہو جانا. یہ ایکچولی انسیکیورٹی بہت ہے نا. بابر اگر کپتانی سے ہٹتا ہے تو وہ پھر ایک ڈفرینٹ زون میں چلا جائے گا, اور جو کپتان ہوتا ہے اس کا ڈفرینٹ رسپانسبلٹی ہوتی ہے, وہ ٹیم خود بناتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اپنے جو پلیئرز ہیں وہ سلیکٹ کرتا ہے. جب آپ کپتان نہیں ہوتے یو آر سلیکٹڈ. تو ایون دو بابر از اے گریٹ پلیئر, لیکن اس کو شاید سینس آف انسیکیورٹی ہو اس چیز میں, لیکن میرا نہیں خیال. نہیں پاکستان میں اوور آل بات کریں کہ ٹرینڈ نہیں ہے خود سے اسٹیپ بیک. دیکھیں آپ یہاں پہ ایک میچ نہیں چھوڑ سکتے,
آپ کو یہ نہیں پتا اگلا بندہ آئے گا اس نے پھر جگہ چھوڑنی ہے کہ نہیں, کیونکہ ایک ہمارا کوئی پیٹرن اس طرح کا نہیں ہے کہ آسٹریلیا کی, میں نے یہ سنا ہے کہ آسٹریلیا میں جب کوئی پلیئر آتا ہے ٹھیک ہے, وہ آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, وہ فرام انڈر 16 دین انڈر 19 اس کو لے کے چلتے ہیں, اس کا پورا چارٹ بنتا ہے کہ اس نے کتنے ٹیسٹ میچز کھیلنے ہیں, اس نے کتنے فرسٹ کلاس کھیلنے ہیں, ان کا وہ ٹارگٹ بناتے ہیں پلیئرز کا اپنا. جب تک وہ کھیل رہا ہے دوسرا پلیئر نہیں آ سکتا. جس طرح تو انسیکیورٹیز تو جنم لے ہی نہیں سکتی. پھر ہسی تھا, ہسی جو تھا مائیکل ہسی آیا 32 ایئرز کی ایج میں, گل کرسٹ آیا 32 ایئرز کی ایج میں. یہاں پہ یہ پرابلم ہے کہ ہم لوگ جو پلیئر ہیں نا اس کو وہ پورا ٹائم ہی نہیں دیتے. بہت سے پلیئر آدھے وقت میں ہی ریٹائر ہو جاتے ہیں کیونکہ پیچھے سے ٹیلنٹ آتا ہے, آگے کیری کرنے کا ہمیں نہیں پتہ کہ یار پلیئر کو کس طرح کیری کرنا ہے, اس کو ہم نے آگے سے آگے کس طرح نکالنا ہے. ایک پلیئر ایک لیول پہ آگے بیچارہ بس اس کو کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کدھر جانا ہے, اس نے جو کرنا ہے اپنے لیے کرنا ہے خود. تو یہ سارا سسٹم ہی یار ہمارا جو ہے نا الٹا سیدھا ہے. آنیسٹلی اسپیکنگ تھوڑا سا میں آپ کو یاسر کی اس بات کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا. میں انگلینڈ کا کوچ, ٹائم ہے بریک تو نہیں لینا, میں انگلینڈ کا کوچ تھا, سری لنکا کی سیریز تھی. انگلینڈ ہمیشہ اپنے ساتھ اسپورٹس سائیکالوجسٹ کو کیری کرتا ہے, وہ صرف پلیئرز کو نہیں کوچز کو بھی ساتھ میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے, سن رہا ہوتا ہے کہ آیا ان کی کلیئرٹی ہے, وہ بالکل چیزوں کو صحیح دیکھ رہے ہیں, ان کا کانفیڈنس لیول صحیح ہے. کیونکہ جیسے جیسے آپ میگا ایونٹس میں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ ناک آؤٹ کی طرف جاتے ہیں نا, تو کمیونیکیشن کیا ہو رہی ہے, کوچز پلیئر کو کیا بات کر رہے ہیں, کیا کہیں وہی نہ کھڑک جائیں, ان کو ڈاؤٹس نہ آنے شروع ہو جائیں, کیونکہ ان کا بھی کانفیڈنس لو نیچے ہوتا ہے. تو کانفیڈنس یہ نہیں ہے کہ جناب یہ جو کوچ بیٹھا ہے وہ مزے سے بیٹھا ہوا, ایسا نہیں, وہ بھی پریشر لیتا ہے. جب پریشر آتا ہے تو وہ کیسے آگے انفارمیشن پاس آن کر رہا ہے, اس کی آبزرویشن کیا ہے, وہ پلان اسٹریٹجی کیسے لے کے آتا ہے, اور وہ دوسروں کے پلان کا توڑ کیسے نکالے گا, اور اس کے اندر کتنی کنوکشن ہے, تو وہ اس کے ساتھ بھی بیٹھتا ہے. لانگ سٹوری کٹ ان شارٹ, بھی ہم لوگ سری لنکا میں تھے. جانی بیرسٹو, اس کے کریکٹر ایک ہوتا ہے پلیئرز پروفائل. آپ جب پلیئرز پروفائل بناتے ہیں نا تو آپ کی پلیئرز پروفائل بنتی ہے انڈر 16 سے شروع ہوتی ہے, اور وہ چلتی ہے انڈر 19 میں, پھر نیشنل لیول پہ جاتی ہے, انڈر 19 پہ نیشنل ٹیم میں جاتی, پھر شاہین کی ٹیم میں جب آتے ہیں جس کو پاکستان کہتے ہیں, پھر وہاں سے پاکستان ٹیم میں. جن کوچز نے کام کیا ہوتا ہے نا, وہ اس کی ٹیکنیکل, ٹیکٹیکل, مینٹل, فزیکل, ساری لائف سکل, ایتھیکل, ساری چیزوں کی وہ پروفائل میں وہ نمبرنگ کرتا ہے, اور وہ اپنے کومنٹس لکھ رہا ہوتا ہے ساتھ میں. پاکستان میں نہیں ہے, ہم نے NHPC میں بنائی تھی, ان کو پھر ڈسٹ بن میں پھینک دیا گیا ہے. تو وہ پلیئرز پروفائل جاتی ہے, وہ کوچ جو اس کے ساتھ کام کرتا ہے وہ اپنے کومنٹس دیتا ہے کہ یار یہ کیسا ہے, یہ پریشر میں کیسا اس نے ایگزیکیوٹ کیا ہے, اور ساتھ میں سائیکالوجسٹ لگتے ہیں جو ان کو ادھر سے ایوالو کر رہے ہوتے ہیں. بالکل صحیح, کوئی نہیں تھا ہمارے زمانے میں بھی نہیں تھا, ابھی بھی کوئی نہیں. اینی وے, تو جانی بیرسٹو کو ڈراپ کرنا تھا, بین فاکس کو اندر لے کے آنا تھا, اور جوس بٹلر بھی تھا, 3 کیپر تھے. اب ہیڈ کوچ سے کہیں یہ بات ہو گئی جانی بیرسٹو کو کہ تم پہلا ٹیسٹ میچ نہیں کھیلو گے, دوسرا کھلائیں گے تمہیں. تو اس نے جب یہ بات کہہ دی تو جس کو کھلایا اس نے 100 بھی کر دیا اور اس نے آؤٹ بھی کر دیے, بین فاکس نے. اب جب کپتان ہیڈ کوچ نے کہہ دیا, جانی بیرسٹو کا پتہ تھا کہ وہ مائنڈ کرتا ہے, تو اب وہ پینک ہو گیا کہ یار, پینک یعنی پریشان ہو گیا کہ میں نے اس کو کہہ دیا. اس نے فون کیا اور جناب اسپورٹس سائیکالوجسٹ کو بلا کے لے کے آیا کہ میں نے اس سے پرومس یہ کیا تھا اگلے میچ میں بھی مجھے لگتا ہے جو پچ ہے اس پہ میں اس کو ریسٹ دوں گا, اور یہ ابھی تھوڑا سا اس کا نگل چل رہا ہے, اور یہ کہہ رہا ہے میں نے کھیلنا ہے. کیونکہ ہر کھلاڑی کو اپنی پوزیشن کا ہوتا ہے کہ میری کوئی پوزیشن نہ لے لے. تو اسپورٹس سائیکالوجسٹ آیا, اس نے بات کی, ہم بیٹھے, ساری کمیونیکیشن ہوئی, اس نے ایک کمیونیکیشن کی ایک اسٹریٹجی بنائی. جانی بیرسٹو کو اس کو بٹھایا, اس کی لک آفٹر کی. اگلے ٹیسٹ میچ میں بھی اس کو باہر بٹھایا, وہ تھوڑا سا گرم بھی رہا, ناراض رہا, بٹ آہستہ 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 اس کی پریکٹس ہوتی رہی, تیاری کرتا رہا, اور جناب دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی ہم نے وہ جیتا. تیسرے ٹیسٹ میچ میں اس کی جگہ بنی, تیسرا ٹیسٹ میچ کھلایا. تیسرے ٹیسٹ میچ میں اس نے 100 بھی کیا, اس نے کیچ بھی پکڑے, یہ مین آف دی میچ بھی ہوا. سکلین میں ٹیکل کرنے کا طریقہ ہے نا جناب. اچھا اب آپ یہ دیکھو, یہ تو ایک پلیئر ہے جس کو آپ ایک میچ کے لیے کہہ دیا ہیڈ کوچ نے کہ بھئی میں تمہیں اگلا میچ کھلاؤں گا, اور نہیں کھلا پایا تو اس کی اسٹریٹجی بنی, یا آپ کپتان کو ہٹا رہے ہو, آپ ایک وائس کپتان کو ہٹا رہے ہو, 3 سال تک رکھا ہوا ہے, یہاں پہ آپ بیٹسمینوں کے نمبر چینج کر رہے ہو, بالکل شفل چینج کر رہے ہو, ان کے رول ڈیفائن نہیں کر پا رہے ہو, رول نہیں بتا رہے ہو, آپ کے پاس اسٹریٹجی نہیں ہے, آپ ینگ کو کیسے گروم کر کے اندر لے کے جا رہے ہو آپ کو پتہ نہیں ہے. ان کو ہم نے بنا کے دی تھی 70-30 کی فلسفی کہ آپ جو کیٹیگری یہ والے ان کو 70% کھلاؤ, باقیوں کو 30% کھلاؤ, سب مل کے کھیلو اور سب فریش رہو, ورک لوڈ مینجمنٹ بھی ہو جائے گی, اور گروم بھی ہو جائیں گے, ایوالو بھی ہو جائیں گے, ایک دوسرے کو کمپٹیشن بھی دیں گے,
گے اور آپس میں نہیں لڑیں گے. علمدار میں آپ کو بات بتاؤں, ایک کھلاڑی پاکستان میں 3 جگہ پہ میچ کھیل رہا ہوتا ہے. میچ ایک ہوتا ہے, میچ 3 ہوتے ہیں. ایک میچ اس کا اپنے ساتھ ہوتا ہے, دوسرا میچ اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور تیسرا میچ اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے. ایٹ اے ٹائم 3 میچ کھیلتا ہے ہمارا پاکستانی. انگلینڈ کا میں کوچ رہا, وہ کہتے ہیں ایک ہی میچ کھیلنا ہے اپوزیشن کے ساتھ. ہم 3 میچ کھیلتے ہیں, ایک اپنے ساتھ جو آپ کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, کروں نہ کروں, ماروں نہ ماروں, گیند کروں نہ کروں, فیلڈر چینج کروں نہ کروں, یہ میچ ہی آپ کے ساتھ. اور دوسرا میچ اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے, اور جو ٹیم کے اندر بھی ہیں اور ٹیم کے باہر بھی ہیں, یہ ان کے ساتھ بھی میچ چل رہا ہوتا ہے, جناب تیر برسا رہے ہوتے ہیں. اور تیسرا میچ آپ کے اپوزیشن کے ساتھ ہوتا ہے. اس ماحول میں جا کے آپ 11 کو اڑا دیتے ہو یار, ایسی بات تھوڑی ہے. یاسر بھائی, آپ جب کرکٹ کھیلتے تھے اس ٹائم پہ بھی کیپٹن کو چینج کرنے کی باتیں اتنی جلدی شروع ہو جاتی تھیں, یا اب آ کے یہ سسٹم تھوڑا سا اور ورسٹ ہو گیا ہے؟ نہیں, تھوڑا ورسٹ ہو گیا ہے. اب سوشل میڈیا بہت جلدی شروع ہو جاتے ہیں. پریشر آنا پہلے بھی ہوتا تھا. پاکستان کا یہ مطلب شروع سے ہے کہ یار جو دیکھیں, جیت سب سے امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور جیت ہار تو چلتی رہتی ہے, لیکن کچھ ہار ہوتے ہیں جو برداشت نہیں ہوتی. جس طرح امریکہ سے ہم لوگ ہارے, انڈیا سے ہم نے, کیونکہ انڈیا کو ہم نے پکڑ لیا تھا, ان کو مطلب اس طرح کا میچ ہارے کہ 90% میچ جیتے ہوئے تھے, اور آخر میں آگے سمجھے پیچھے سے آگے کسی نے ہینڈز اپ کر دیا, کن پٹی پہ پھینک دو ہتھیار. تو وہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ یہ اب تھوڑا سا نا مجھے اسی لیے لگ رہا ہے کہ اب مشکل ہے, کیونکہ اگر یہی رجیم رہی, یا جس طرح محسن نقوی صاحب ہیں, یا یہ کیونکہ ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کریں گے, لیکن اچھے فیصلے کرنے چاہیے, جو بھی ہو پاکستان کی بہتری کے لیے ہو, ٹھیک ہے. جس طرح سائیکالوجسٹ کی بات کی, یہاں پہ تو وہ ہمارے یہاں پہ تو سائیکالوجسٹ سے زیادہ وہ ہیں کوئی, سائیکالوجسٹ بھی شاید سائیکو ہو جائے. اس کا الٹا لفظ کیا ہوتا ہے, جو پین دیتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سائیکالوجسٹ تو آپ کو ہیل کرتا ہے نا, آپ اس کے ساتھ کیتھارسس ہوتی ہیں. تو ایک دوسرا کون سا ورڈ ہے جی جو سائیکالوجسٹ بھی سائیڈ اس سسٹم میں رہ کے, ہاں مجھے یاد آ گیا, کپتی پھپھو. نہیں, لیکن بات یہ ہے کہ خیر ہم لوگوں نے کبھی پاکستان میں دیکھا نہیں ہے جس طرح ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. ایون ابھی ہم ساؤتھ افریقہ کی پرفارمنس کو دیکھتے ہیں, آلویز نون بینگ چوکرز, جو ہم ڈسکس بھی کرتے ہیں آف ایئر بھی, اور ابھی آپ دیکھ لیں کہ اس مومنٹ پر تھے کہ یہ لوگ بھی پریٹی مچ کلوز ٹو بینگ چوکڈ, بٹ نیپال کے خلاف ایک اچھا میچ ہوا. دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ نیپال تو خیر دیکھیں, اب نیپال جیسی ٹیم ساؤتھ افریقہ کو نت ڈال رہی ہے, تو اس کا مطلب ہے اگلے ورلڈ کپس میں سکلین بھائی, یو نیور نو, یہ ٹیمیں اور بھی اچھی ہو جائیں گی. T20 میں T20 پاپولر ہو رہی ہے, سارا کچھ ہے, تو اس لیے تھوڑا سا نا ہمیں اپنی گیم پلانز کو چینج کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی اسٹریٹجیز چینج کرنی, رولز ڈفرینٹ کرنے پڑیں گے. اب ہمارا وہ نہیں ہے کہ یار تم جاؤ 70 کر کے آ جاؤ. دیکھیں میں اس بات کو آپ یاسر تم نہیں سمجھتے کہ سوال ہے میرا تم سے کہ جو وکٹ مشکل ہے اس نے سب کو برابر کر دیا. بالکل, اور فلیٹ وکٹ پہ پھر بڑے کھلاڑی یا سینئر کھلاڑی اور نئی ٹیمیں اور جونیئر کھلاڑی, اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ کوالٹی آف کرکٹ جو ہے وہ پھر نیچے ہی آ گئی ہے, کہ یار کوالٹی پلیئر جو ہیں وہ ان چھوٹی چھوٹی ٹیموں سے آؤٹ ہو رہے ہیں, جنہوں نے چونگے 10-15-20 میچ کھیلے. سکلین بھائی یہ تو اس کا مطلب ٹیکنیک جو ہے, سوری ٹو سے یہ کہنا نہیں چاہیے, لیکن یہ پری پلانڈ بھی تو ہو سکتا ہے نا. آپ چھوٹی ٹیموں کو اوپر لانا چاہ رہے ہو, آگے اولمپکس آ رہے ہیں لاس اینجلس میں, ادھر بھی ٹیمز چاہیے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ نے ان کو بھی مورال دینا ہے. اولمپکس بٹ ان کی پرفارمنس بھی ان کی پرفارمنس بھی اچھی آ رہی ہے. نہیں وہ تو ہے, ہاں, لیکن ان کی بات صحیح ہے. دیکھو مشکل وکٹ پہ تو مجھے ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے. آپ تو 25-30 کے ہی رہ گئے نا, آپ تو گیم ہی چینج نہیں کر پا رہے ہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں پھر کوالٹی نہیں, جہاں ہمارے زمانے میں اگر کوئی بیٹسمین ہوتا تھا وہ تو مشکل وکٹ ہو یا آسان وکٹ ہو, چھوٹی ٹیم آتی تھی وہ تو اس کو لگا دیتا تھا. لیکن اگر ورلڈ کپ کی ہم بات بھی کریں تو بہت ساری ٹیموں نے ایک بڑے مارجن سے بھی ہرایا ہوا ٹیموں کو, مطلب ساری ٹیمیں اس طرح سے نہیں ہے. افغانستان نے بڑے بڑے مارجن سے ٹیموں کو ہرایا, تو یہ بھی اس طرح کے مقابلے بھی تو ہو رہے ہیں. ہاں نہیں, بس وہ وکٹ میں بھی فرق پڑ رہا ہے. بہرحال ابھی جو بات یاسر بات کر رہا تھا, جیسے اب وراٹ کوہلی ہے, 2 میچوں میں کیا کیا اس نے, ایک میں تو گولڈن ڈک گئے. بالکل کیا کیا, بالکل ایک میں تو گولڈن ڈک گئے. ہمارے انڈیا میں کوئی کھپ نہیں پائی پچھلے کوئی 2-2.5 سال میرا خیال ہے. 2 سال انڈیا جیت گیا نا, آگے نکل گئے. 2 سال اگر وہ ہارتے تو کیا پتا ایز انڈیویجول ہم تو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے. وہ نہیں کرتے بھائی, لیکن ان کا میڈیا بھی کافی ظالم ہے. پچھلے سے پچھلا کچھ لوگ ہیں بٹ بہت سارے سینسیبل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو پتا ہے ٹیم کو کیسے جو ہے وہ لے کے چلنا ہے.
زی نیوز والے تو مفت کے پروگرام بھی کروا لیتے ہیں. کون؟ زی نیوز. ہاں ہاں یہ باقی اس طرح ہی کچھ لوگ ہیں باقی مفت کے پروگرام کہتے ہیں آپ کو پیسے دیں گے. میرا نہیں خیال کہ میں نے ایسی آج کل تو میں پروگرام دیکھ بھی رہا ہوں تھوڑے تھوڑے جو گلمس آتے ہیں. آئی فیل سو سوری کہ ہم خود ہی اپنے آپ کو اتنا برا بھلا کرے چلے جا رہے ہیں. ہم اپنے خود ہی دشمن ہیں. آپ نے آپ کو گرانا نہیں چاہیے. فلانا ہو رہا ہے, یہ چل رہا ہے, وہ چل رہا ہے. آئی تھنک اس طرح کی باتیں نہیں. فہد مصطفیٰ کی بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی شاداب کے بارے میں, وہ شاید شاداب بھائی کے بارے میں. یہ کون ہے فہد مصطفیٰ صاحب؟ یہ بھی ایک ہمارے اینکر ہیں جو اینکر ایک آرٹسٹ ہیں, بڑے ایکٹر ہے جو ایکٹر ہے فہد, وہ جیتو پاکستان والے. جی جی جی. اچھا اچھا, میرا خیال ہے اگر کوئی کرکٹر کی بات ہوتی تو پھر شاید میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ دیتا ہوں. لیکن دیکھیں ہر فیلڈ کے لوگ کرکٹرز پہ اپنا اوپینین دے رہے ہیں کہ شاداب کے بارے میں, ان کی پرفارمنس کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. کیا پرفارمنس؟ ایز اے فین, ایز اے ویور تو کچھ بات کر ہی سکتے ہیں نا. ہاں نہیں ٹھیک ہے, آزادی یہ کرتے رہیں جو باتیں, بٹ جو کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں وہ اسی کی بات سنے گا. ایکسپرٹس کی اوپینین. اب میں کہہ دوں ایکٹنگ کے اوپر مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, تو میں کیا بات کر سکتا ہوں ایکٹنگ کے اوپر؟ میری تو irrelevant بات ہو جائے گی نا. اور اگر یہ بات کی بھی ہے اس نے, فرض کیا اس نے کہ یہ میرا داماد ہے اس وجہ سے بات کر رہا ہوں, میں ڈریسنگ روم میں رہ چکا ہوں نا, مجھے تو ہر پلیئر کے تپڑ کا پتہ ہے کہ کون کتنے تپڑ والا ہے. ایک بعض اوقات آپ کی پرفارمنس ہوتی ہے, بعض اوقات پرفارمنس نہیں ہوتی. جب آپ اندر ڈریسنگ روم کے اندر ہوتے ہو نا, کرنٹ سچویشن میں دیکھتے ہو آپ آئی ٹو آئی کون سا لڑکا ہے جس کے اندر ایک جذبہ ہے, جوش ہے اور وہ ساری چیزیں ہیں, وہ کس کیریکٹر کا ہے. تو اس سورس آف انرجی, جیسے آپ کے 5 پلیئر ایسے ہیں جو پاکستان ٹیم کے جو ہے سورس آف انرجی ہیں, جن کا بلیف جو ہے وہ ڈیفرنٹ دین دی ادرز ہے. رضوان ہے, شاہین ہے, بابر ہے, شاداب ہے, اور 5واں لڑکا فخر زمان ہے. یہ 5 آپ کے کھلاڑی ایسے ہیں جو سورس آف انرجی ہیں, بلیف ان کا بہت ہائی ہے. اور باقی جو ہیں ان کے اراؤنڈ چل رہے ہوتے ہیں. پرفارمنس اوپر نیچے ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتی. 2022 ورلڈ کپ میں باور کی پرفارمنس کوئی آؤٹ سٹینڈنگ نہیں تھی, ہم فائنل تک گئے, بٹ سورس آف انرجی تھی. ایون رضوان کی بھی کوئی اتنی آؤٹ سٹینڈنگ پرفارمنس نہیں تھی, باقیوں نے پرفارمنس بہت اچھی کی ہوئی تھی. ان کی بس ٹھیک تھی, کوئی آؤٹ سٹینڈنگ قسم کی نہیں تھی کہ ٹیم انہی پر رلائی کر کے وہ جا رہی ہے. مگر یہ سارے کے سارے سورس آف انرجی تھے. جب آپ اندر جاتے ہو آپ کی باڈی لینگویج یہی لوگ اٹھاتے ہیں جو دوسروں کو سپارک کرتے ہیں. تو مجھے تو پتہ ہے ان سب کا, کیونکہ میں تو 1.5-2 سال ان کے ساتھ کام کیا ٹیم کے اندر, اور NHPC میں نے 1.5 سال کام کیا ہو. تو یہ جو ہر کوئی بندہ کومنٹس دے دیتا ہے جی کہ اس کی پرفارمنس کی, ابھی بڑے بڑے کھلاڑی, اب وراٹ 2 میچوں میں نہیں ہے, اور وہاں کا جناب کون ہے ایکٹر ان کا جو نیا چل رہے ہیں جو بھی جتنے بھی ہیں, سلمان خان کہہ دے جی کہ وراٹ کوہلی کو اس کی پرفارمنس جو ڈاؤن جا رہی ہے, پرانا کہہ دو, جو بھی کہہ دو, ان کی فیلڈ نہیں ہے, جو بھی کہہ دو, جو بھی کہہ دو. آئی ڈونٹ نو اس سوال کس نے پوچھا, اس سے کون سے پروگرام میں تھے یہ؟ بس وہ ایک پروگرام میں. اچھا جس نے سوال کیا اس کو اس کا کرکٹ سے تعلق تھا؟ نہیں سکلین بھائی دیکھیں نا, کرکٹ کے بارے میں تو سمجھتا ہے, ساڈے محلے بھی کہ گئے مودی وہ جڑا سبزی بیچدا انہوں بھی کرکٹ دا پتہ, ہاں مودی نہیں پتہ. دیکھیں وہ تو خیر ایک اوپینین دے رہا تھا. ان جنرلی آپ بتائیں, کیونکہ ہم نے ایک چیز آپ ابھی بلکہ سکلین بھائی نے بھی کہا کہ ایک تو اپنے آپ سے بھی کھیلنا ہوتا ہے, ارد گرد سے بھی کھیلنا ہوتا ہے, اور پھر آئی تھنک وہ ارد گرد has a bigger impact on social media. I think کہ اب ہر کسی کی آواز جو بھی آپ جس طرح فہد بھائی نے بول دیا, but obviously not being in the field. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ پلیئرز موٹیویشن کو کتنا کل کرتا ہے, اگر کل کو پلیئر سنتا ہے کھیلنے کے لیے جا رہا ہے, جس طرح لوگ میمز بنا لیتے ہیں, بلی کر لیتے ہیں. I think اس کو تو میں ایز اے کرکٹر ہوں, میں تو کبھی کسی کی باتوں میں نے اس طرح بلیو نہیں کیا. میں اس سے موٹیویشن لیتا ہوں ان 2 سینس کہ ایک تو میں اس کو بتاؤں گا یہ جو باتیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور دوسرا سینس بھی ہوتا ہے کہ میں اس کو اگر انٹینشنز اس کی اچھی ہیں تو میں اس کو پازیٹیو لوں گا. یاسر بھائی کبھی تو ذہن میں آ جاتا ہے, انسان ہے. ہاں لیکن یہ آج کل کا واقعی آپ دیکھیں نا, آپ اگر آپ سے کامنٹس پڑھ لیں, ہر انڈیویجول ڈیفرنٹ. ابھی ایک بچے کا قصہ ہوا, ہمارے ایک ایکس کرکٹر تھے, غالباً پاکستان سے کھیلے, اف آئی ایم ناٹ رانگ. کچھ سال پہلے اس کا بچہ انڈر 19 میں کھیل رہا تھا, کچھ زیادتی ہوئی اس کے ساتھ کہ اس کو سلیکٹ نہیں کیا گیا. لوگوں نے کچھ کمنٹس دے, اس نے خودکشی کر لی. کراچی کا ایک عامر حنیف کا بیٹا, اس نے خودکشی کر لی. اتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کسی کے اوپر, ہاں اتنا بڑا ہو جاتا ہے. اچھا جیسے اس نے کہا نا, میں جب پاکستان ٹیم میں آیا تو میرے اوپر آتے ہی لیبل لگا دیا کہ یہ ڈرتا ہے. کس سے ڈرتا ہے؟ بیٹسمین سے, سچویشن سے ڈرتا ہے, یہ میرے اوپر لیبل لگا دیا. میرے اندر کچھ اتنا تپڑ تھا, میں نے اس بندے کو بلایا, ایکس کرکٹر تھے ہمارے بڑے, میں نے کہا آئندہ سے یہ بات نہ کیجیے گا.
میں آپ کی عزت کرتا ہوں, آپ میرے بڑے ہیں, مگر آئندہ سے یہ بات نہ کیجیے گا کہ میں ڈرتا ہوں. میں نے کہا میں اگر یہاں پہ آؤں تو اللہ نے مجھے کچھ دیا تو میں آیا ہوں. بے شک. اور آپ کی یہ بات میں نے کہا مجھے کرنٹ سچویشن میں اگر میرے کانوں میں آ گئی تو میری پرفارمنس اوپر نیچے ہوگی, آپ کو ذرا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اللہ نے مجھے عزت دی, اس کے بعد میں نے ساری زندگی ڈیتھ اوور کی اور 50واں اوور کرتا رہا, جو کہ سب سے مشکل تھا. اور اس کا پریشر جو میں فیل کر سکتا ہوں, جس نے نہیں کبھی کیا وہ فیل ہی نہیں کر سکتا. بالکل. کہ اس وقت آپ کے کانوں سے جب دھوئیں نکل رہے ہوتے ہیں اور آپ کا پورا میچ کا پاسا ادھر سے ادھر ہوتا ہے, اور اس وقت جب آپ ایگزیکیوشن کرنے کے لیے جاتے ہیں, یہ صرف میں ہی بتا سکتا ہوں, کوئی اور نہیں بتا سکتا. اور 10 سال میں نے یہ کام کیا ہے. تو اس صاحب کو جا کے میں نے کہا, میری ان کے ساتھ کئی سالوں تک ناراضگی رہی اور ابھی بھی کوئی اتنی اچھی ان کے ساتھ گپ شپ نہیں ہے. ملتا ہوں, میں عزت کرتا ہوں, میرے سے سینئر ہے, مگر ہمارے ہاں لیبل لگا دیے جاتے ہیں. اے کپتانی مٹیریل ہے, اے ڈر جاندہ ہے, اے پچھوں ہلدا ہے, باؤنسر پہ ہل جائے گا, اس کو سپن نہیں کھیلنا آتا, اس کو یہ کرنا نہیں آتا. ابے اللہ کے بندے, تجھے کون سا کام آتا ہے؟ لیبل. ہاں, کیوں لیبل بہت جلدی لگا دیتے ہیں. یاسر بھائی آپ پہ بھی کوئی لیبل جب آپ کھیلنے کے لیے آئے تھے وہ ڈرتے تھے جب یاسر بھائی مجھے نہیں کہتے ڈرتے, مجھے کہتے تھے یار یہ بس یا انسیکیور ہو گیا, کھویا رہتا ہے ویسی بس لیبل. میں اگر اپنا فوکس کر رہا ہوں نا, سوچ رہا ہوں, مجھے کہیں گے یار کھویا رہتا ہے. بٹ آبجیکٹیو آپ کا کچھ اور تھا, انٹینٹ کچھ اور تھی. ہاں تو ظاہر ہے بندہ گیم کے بارے میں سوچتا ہے, اپنی اسٹریٹجی بنا رہا ہوتا ہے, کچھ بھی. اب اس لیبل کو مطلب کس طرح سے آج کل ظاہر اسٹریٹجی تو بنانی پڑے گی کہ اپنے اوپر سے آپ نے یہ کس طرح سے ہٹانا ہے. ایسے لوگوں کو آپ ختم نکالیں سسٹم میں سے. دیکھیں ابھی ہم جو جس نے اس سسٹم کو خراب کیا ہوا, جن لوگوں نے, آپ ان کو آپ کہتے ہیں نا سرجری کریں گے. پلیئر تو نہیں نکال سکتے. پلیئرز کی میں بات نہیں کر رہے, پلیئرز کی میں بات نہیں کر رہا, آپ ان لوگوں کو ہٹائیں. آپ نہیں سمجھتے, سوری علمدار, میں آپ کی جگہ میں سوال کر رہا ہوں, آپ نہیں سمجھتے. میرا تو یہ بنتا ہے کہ میں تو یہ جو سوال کر رہا ہوں کہ جیسے ہم چینج کر رہے ہیں کپتان, یار انہی چیئرمین کو کچھ 4-5 سال تک رکھیں, یہ بندے لے کے ہیں جو بھی, ان کو بھی 4-5 سال تک رکھیں, آگے جو فیصلے کرنے وہ 4-5 سال تک کریں, اور اس کو لے کے چلیں. کبھی آپ کل کو جواب دے بھی ہوں. بیٹا بہت اچھا انہوں نے ابھی کہا کہ وہ کل کو جواب دے بھی ہوں, اور ان سے جواب لیا جائے, بجائے اس کے کہ بھائی اب یہ بھی ہوں گے. اگر ان کے ذہن میں یہ ہے محسن نقوی صاحب کے کہ یار 6-8 مہینے کے بعد میں بھی چلے جانا ہے, وہ تو سرجری کرنے کی ابھی بات کریں, بڑی سرجری. دیکھیں ان کو نا ساروں کو, اگر اور ان کی سرجری ہو گئی 3 سال کے لیے محسن نقوی صاحب کی سرجری ہو گئی تو کچھ پتہ نہیں. لیکن دیکھیں وہ ہی اسٹرانگ مین ناؤ, ماشاءاللہ منسٹر بھی ہیں, وزیر داخلہ ہیں, ون آف دا اسٹرانگسٹ منسٹری ہی ہیز. لیکن اس سب کو نا برابر رکھیں. یہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ وہ آئے ہیں تو وہی بس اگلے کل ہیں, باقیوں کا کچھ نہیں پتا جو ہم لوگ بیٹھے. ٹھیک ہے, ہم سب نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے بھائی, ہم سب نے اس ملک کو سرو کیا ہے, وی وانٹ ٹو سرو. ٹھیک ہے, اور یہ جو گندے انڈے ہیں نا, آپ اس میں سے نکالیں اپنی ٹوکری میں سے. گندے انڈے سب کو پتا ہے بھائی, گندے انڈے نہیں. دیکھیں کیا کرائٹیریا, کسی کو کوئی برا لگ رہا ہوگا, کسی کو کوئی برا لگ رہا ہوگا, تو دیکھیں آپ کی پرفارمنس ہے نا بولتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی پرفارمنس ہے وہ بولتی ہے. آپ کی جو آپ نے جو کیا ہوا ہے نا, آپ کے اعمال جو ہے نا آپ کے سامنے آتے ہیں. آپ جس جگہ پہ جس کو رکھنا چاہ رہے ہو, اس کے آپ کے پاس اس کی کوالیفیکیشن ہو, اس کے ایویڈنس ہو کہ آپ نے اس کا, آپ کا ایکسپیرینس ہو, آپ نے کام کیا ہو, اس جگہ پہ اس کو لگاؤ. یہ نہیں کہ مجھے کوئی کہہ دے جاؤ جا کے ڈائریکٹر ڈومیسٹک لگ جاؤ, میں کہوں گا یار کوالیفائیڈ نہیں اس کے لیے, کوالیفائڈ ہی نہیں ہوں. مجھے کہہ دے ڈائریکٹر انٹرنیشنل لگ جاؤ. ڈائریکٹر کون, ہو از کوالیفائڈ؟ ایک دو بندے وہ تو نوکری نہیں چھوڑ رہے بھائی ڈائریکٹر کی, وہ تو 5 سال ہو گئے, وہ تو چھوڑ ہی نہیں. میں نے اگر کوچنگ میں نے نہیں کی ہوئی, مجھے یوسف بیٹنگ کوچ ہے اور مجھے بیٹنگ کوچ لگا دیں, میں کہوں گا جی مجھے تو, میں نے کبھی کی نہیں, ہاں مجھے پتہ ہی نہیں ہے, مجھے اسپن کی طرف لگا دیں. ہاں میں نے ہیڈ کوچ کا کام کیا, مجھے ادھر لگائیں. آپ ادھر اس بندے کو لگائیں جس کی کوالیفیکیشن ہو, جس نے ایویڈنس دی ہو, اس کی پرفارمنس ہو, اس کا ایکسپیرینس ہو, انف ایکسپیرینس ہو. ہے نہیں کہ جناب کل اس نے ایگزام پاس کیا ہے کوچنگ کا اور آج آیا تو آج ہی لا دو, ایسا نہیں ہے. آپ اس کا ایکسپیرینس دیکھو, اس کا کام دیکھو, پھر it's required passion and dedication as well. اگر آپ 6 جگہوں پہ ٹانگ اڑا کے رکھو گے تو آپ ایک چیز کو نہیں کر پاؤ گے جس کا آپ کو رول دیا جائے, ایک بھی پراپر نہیں ہو پائے, وہ نہیں ہو پائے. بالکل صحیح ہے جی. ہاں, ہمارے پروگرام کا وقت بھی اس کے ساتھ ہی ختم ہو چکا ہے, ہمیں دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.